बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप लोगों की लाइव कॉल्स जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए शामिल होते हैं, सवालात किए जाते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं, अपने मसाइल बयान किए जाते हैं और उनकी रहनुमाई आप लोगों की कुरान और सुन्नत और अहदीस की रोशनी में की जाती है। रहनुमाई के लिए हर रोज़ हमारे साथ शख्सियात प्रोग्राम में मौजूद होती हैं। उलमाए किराम, मशाइख, सादात किराम जो कि आप लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो भी आप लोगों के सवालात हुआ करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, इस्तिखारे के हवाले से जो सवालात आप लोगों के होते हैं, हमारी कोशिश होती है भरपूर अपने वक्त में रहते हुए आप लोगों की रहनुमाई की जाए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में अब आपकी रहनुमाई के लिए नौजवान हैं, मुमताज़ मोहतरम, हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में और स्पेशली इस्तिखारा में आप आज पहली मरतबा तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मौलाना आकिफ़ अम्मार साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और यकीनन आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी रहेगी और हमारे जितने भी लाइव कॉल्स जो हैं वो अब आपकी होंगी, उनके हवाले से भी इंशाअल्लाह अल्लामा साहब रहनुमाई करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हर रोज़ बताया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। हमारे ऐसे जो अहबाब देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और जो हमारे बिल्कुल जो है वो रूटीन के साथ प्रोग्राम देखते हैं, उन लोगों के लिए भी और स्पेशली हमारे नए आने वाले अहबाब के लिए भी रहनुमाई की जाती है। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे एड्रेस पे भी आप लोगों के प्रोग्राम के दौरान जो नीचे एड्रेस हमारा चल रहा है उस पे आप लोगों के सवालात बज़रिए ख़त और जवाब लिफ़ाफ़े की सूरत में साथ आपके हम तक पहुंचते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की साथ साथ जो है वो रहनुमाई ज़रूर इंशाअल्लाह की जाएगी। और हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए हमारे इस प्रोग्राम इस्तिखारा में आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएँ और गुफ्तगू भी साथ साथ जो है वो अल्लामा साहब क़िबला से की जाए किसी न किसी एक मौजू पर। और कोशिश तो यही होती है कि इस्तिखारे से रिलेटेड जो सवालात होते हैं या जो मसाइल हैं उन पर जो है वो बात की जाए और उसके अलावा अगर कोई ऐसे सवालात हों या कोई ऐसे मसाइल हों तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें भी प्रोग्राम में साथ साथ जो है वो डिस्कस किया जाए। तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सफ़र जारी सारी रहेगा और हमारे जितने देखने वाले, सुनने वाले स्पेशली दुआ के लिए कहते रहते हैं, उन सब से भी गुजारिश है कि वो भी हमारे साथ जो है वो प्रोग्राम के लास्ट में दुआ में ज़रूर शामिल हों। और जहाँ पर माह रजब की ये पुरनूर सातें हैं, ये बरकतें अल्लाह करीम ने हमें अता की हैं, परवरदिगार हमें बरक़ात समेटने का मौका अता फ़रमाए। कॉलर हैं, उनसे हम बात करेंगे, आज के पहले कॉलर, और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा नाम किश्वर है। थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। किश्वर है। किश्वर जी, बताइएगा। भाई मैं आज हेलो जी जी बताइए। भाई तावीज़ निकला है, तावीज़। तावीज़ कहाँ से निकला है? मेरे छत पे पड़ा हुआ था। अच्छा ठीक है। उस पे ना मेरे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, सब बच्चों के नाम, ठीक है। मेरे बेटे से बड़ा बेटा है, उस सब बच्चे, एक छोटा बच्चा उसका नाम नहीं लिखा हुआ, एक इसके पापा का नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी। और उससे शैतान मतलब मरदूर का नाम है, प्योन का नाम है और मेरे घर की बर्बादी लिखा हुआ है सब कुछ। और मुझे बहुत परेशानी हो रही है सुनी। अच्छा, ये कब मामला पेश आया है? आज सुबह की बात है। आज सुबह। पहले कभी ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा देखने में मिला हो आपको? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा तो किसी के साथ ना ही दुश्मनी है, ना ही लड़ाई झगड़ा। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी भाई मैं सरगोदा से। सरगोदा से। जी भाई। किश्वर नाम बताया आपने?
پہلے آپ سے بات کی تھی نا میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے، جی جی اس کے لیے بھی مجھے نا ٹینشن تھی کہ شاید اس کے کوئی دوست وغیرہ نہ ہو. آپ ذرا رہنمائی فرمائے اور میرا سارا. آپ نے اپنا نام کشور بتایا ہے؟ جی جی بھائی. ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ عزیز. ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ میری بہن. ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی علامہ صاحب، اور جو آپ نے بتایا اپنے بارے میں مسائل، جس طرح جو بھی یعنی تعویذ کا ملنا اور پھر ان پہ نام لکھے ہوئے، جس طرح آپ نے بتایا آپ کے بچوں کے اور الفاظ ایسے لکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. بہت کچھ انسان جو ہے وہ ایسے معاملات میں جب پریشان ہوتا ہے تو انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت کریم ہے. میرے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اگر وظائف کچھ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. اگر ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ بھی گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ مالک صاحب مہربانی کریں گے انشاءاللہ. اور باقی رہنمائی کے لیے علامہ صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. علامہ صاحب بسم اللہ کیجیے گا. ہماری آج کی پہلی کالر تھی بہن کشور سرگودا سے، انہوں نے سوال کیا ہے، مسئلہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ. یہ جو سسٹر نے اپنا مسئلہ بتایا ہے، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ کی ذات پر پورا توکل اور بھروسہ کرنا ہے آپ نے. اور اس کے لیے بہترین حل یہ ہے، میں قرآن سے اگر آپ کی رہنمائی کروں، کیونکہ اس سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو قرآن پاک کا 30واں پارہ اس کی آخری صورتوں کے اندر سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. اس صورت کو اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ اس ورد کو جو ہے وہ جاری رکھیں، 7 دن کے لیے، 11 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے. تو آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور جو وہ چیز آپ تعویذ کی باجی بتا رہی تھی کہ جو نکلا ہے، اس کو کسی بہتے ہوئے پانی کے اندر بہا دیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں. اور اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا سمیع. تو آپ اللہ کے حضور دعا کرنے سے پہلے جو یا سمیع ہو اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد دعا کریں اور یہ وظیفہ کریں. اس کو آپ 7 دن جیسے میں نے پہلے بتایا، یا 11 دن یا 40 دن تسلسل کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ کسی بھی مطلب کوئی ایسا اثر، کوئی سحر کا اثر ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ کے اوپر کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس اثر سے قرآن کی برکت سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گی. اور یہ مہینہ بھی جو رجب کا ہے، یہ عظمت والا ہے، برکت والا ہے. اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے ان الفاظ کے اندر کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ پاک نے رجب کو حرمت والے مہینوں کے اندر شامل کیا ہے. تو ایک رجب کا مہینہ ہے، باقی ذیقعد، ذی الحج اور محرم. تو اس لحاظ سے رجب کی فضیلت ایک اپنی جگہ پر موجود ہے. تو آپ اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اگر آپ اس وظیفے کو کرتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، اس کا فضل ہوگا. تو جو بھی آپ کے ذہن کے اندر پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اس چیز کا کوئی آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. تو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں، دعا کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. اور سورہ لہب جو ہے اگر اس کا ایک وقت مقرر کر لیں، جو بہترین ایک جو صوفیاء نے اور حدیث شریف سے جو درس ملتا ہے، آپ کسی نماز کے بعد، بہتر ہے نماز فجر کے بعد اس کو ایک ٹائم مقرر کر لیں اور فجر کے بعد اس کو پڑھا کریں، روٹین کے اندر شامل کر لیں. اور بہتر ہے کہ آپ 40 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں. آسان سا ہے. اب صورت یاد ہو جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر صورت نہیں یاد تو قرآن پاک سے آپ دیکھ کے پڑھ لیں. اول آخر دروشی پڑھیں، اس کے بعد سورہ لہب جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل اور کرم ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر فرمائے گا، اور آپ کی جو ہے مشکل وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. علامہ صاحب قبلہ نے رہنمائی کر دی ہے آپ کی میری بہن، جو آپ نے سوال کیا اپنے بارے میں، اور تفصیل سے وضاحت بھی کر دی گئی.
اور آپ کو بتا بھی دیا گیا کہ وظائف اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو کون سے اور کیسے انہیں پڑھنا ہے. اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کریں, کہاں سے؟ میرا نام عائشہ صدیق ہے. عائشہ سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا. میرا نا 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو. اچھا جی. تو میرے پاس بچے نہیں ہیں. علاج میں نے بڑا کروایا ہے تو میرے پاس بچے نہیں, اس کے لیے کر سکتے پوچھیں کوئی وظیفہ ہو میرے لیے جو میں پڑھا کروں. نام کیا آپ کی والدہ کا عائشہ؟ میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی. حنیفہ بی بی. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ راشد یاسین. شوہر کا نام کیا ہے؟ راشد. راشد. ٹھیک ہے. کتنا عرصہ بتایا شادی کو؟ 5 سال. ہاں جی 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی. کوئی مسئلہ ہے کیا, کوئی میڈیکل ایشو ہے؟ ہاں جی میڈیکل ایشو ہے, 2 دفعہ ابورشن ہوا ہے جس وجہ اللہ کریم خیر بن گیا. ٹھیک ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. اولاد کے لیے آپ نے سوال کیا ہے, 5 سال کا عرصہ ہو گیا اور میڈیکلی ایشو بھی ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا اور مالک نے چاہا تو ضرور پروردگار آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ اولاد کی ایک خوشی اور ایک جستجو, ایک لگن اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے, اور شادی کے بعد پھر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مالک اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے. تو جہاں تک رہی آپ کی بات بہن عائشہ, نام بہت پاکیزہ ہے آپ کا. اللہ کریم اس پاکیزہ نام کے صدقے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ مالک آپ کو اولاد سے نوازے. اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے بھی تو انشاءاللہ روحانی طور پر اس کی رہنمائی علامہ صاحب فرما دیتے ہیں, وظائف بھی بتا دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. آپ جب آپ سن لیجیے گا اپنا. جی علامہ صاحب کی. سسٹر نے سوال کیا ہے اولاد کے والا سے. اولاد ایک تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے. وہ لڑکی کی صورت میں ہو یا لڑکے کی صورت میں ہو, انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہی اولاد دیتا ہے, وہی اولاد لے بھی لیتا ہے, اور بندے کو مختلف طریقوں سے آزماتا بھی ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اگر اولاد مل جاتی ہے, مال مل جاتا ہے, تو قرآن نے اس کو فتنہ بھی کہا ہے. لیکن جن کے ہاں نہیں ہے ان کو پھر محرومی کا بھی احساس ہوتا ہے. لیکن میری بہن سب سے پہلے آپ اللہ کی ذات پر اپنا توکل اس کو مضبوط کریں کہ وہ خالق کائنات ہے, شیء قدیر کا مالک وہی ہے, وہی انسان کو جو ہے وہ پیدا بھی کرنے والا ہے, اس کو توانا بھی کرنے والا ہے, اس کو بڑا بھی کرنے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے. اور قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد بھی فرمایا سورہ ملک کے اندر کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے اس کو انسان کو جو ہے وہ زندگی بھی دی ہے, پھر موت بھی دی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم آزمائیں کہ اس نے کون سے اچھے عمل کیے ہیں, اس نے ہمیں راضی کیا ہے کہ نہیں, کہ ویسے ہی زندگی گزار دی ہے. تو سب سے پہلے زندگی دینے والا, اولاد دینے والا, موت دینے والا, یہ ساری شانیں اللہ کریم کی ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے آپ نے نا امید نہیں ہونا. اللہ پاک یہ جو ہے آپ ہمارے سامنے قرآن کی ایک مثال بھی ہے سلطانی صاحب, کہ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے جو پہلی جو اس کی رکوع ہے اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام آپ کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی, اور بوڑھی کتنی ہو گئی تھی کہ قرآن نے کہا کہ وہ بانجھ پن کے جو ہے وہ والے مرحلے کے اندر پہنچ گئی تھیں, لیکن اولاد سے محروم تھیں. تو حضرت زکریا کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ مولا تو نے مجھے اولاد عطا نہیں کی, تو انہوں نے بڑھاپے کے عالم کے اندر اللہ کے حضور دعا کی, تو ان کی اہلیہ بانجھ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کو اولاد نرینہ عطا کر دی. تو قرآن کی روح سے اور قرآن کے پیغام سے آپ یہ بات ایک اپنے اندر پختہ یقین پیدا کر لیں
کہ وہ نا امیدی کو امید کے اندر وہی بدلنے والا ہے. بے شک. تو اس کے لیے آپ جو سورہ مریم ہے اس کی تلاوت ضرور کیا کریں. ہفتے کے اندر چاہے روٹین بنا لیں, اگر ممکن ہو تو دن میں ایک دفعہ سورہ مریم کی تلاوت کر لیں. اس کے اندر یہ حضرت زکریا کا تذکرہ ہے, ان کی اللہ کے حضور آپ وسیلہ پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت مریم کا تذکرہ بھی ہے, ان کو اللہ پاک نے بغیر کسی ایسے دنیاوی جو ساز و سامان, یعنی کہ کوئی شادی نہیں ہوئی, کوئی نکاح نہیں ہوا, تو اللہ پاک نے آپ کو اولاد بھی عطا کر دی حضرت عیسیٰ کی صورت میں. تو اولاد کے لیے جو مجرب ہے قرآن پاک کی وہ یہ سورہ مریم ہے. آپ اس کی تلاوت روزانہ کر سکیں تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہوگی. اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ویکلی ایک مرتبہ اس کی تلاوت ضرور کریں سورہ مریم کی. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد بھی عطا کر دے گا. اور حضرت زکریا کا اللہ کے حضور وسیلہ پیش کریں اور ان کا اللہ کے حضور یہ گڑ گڑا کے اپنے لیے دعا کریں. اور ساتھ سورہ کوثر ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس صورت کا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد وظیفہ جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا کر دے گا. اور آپ یہ جو محرومی ہے اللہ پاک اس کو جو ہے انشاءاللہ ختم فرما دے گا اور آپ کو اولاد کی نعمت انشاءاللہ اللہ پاک عطا کر دے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ جی. جواب آپ نے سن لیا ہے جی میری بہن, بہت تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب قبلہ نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے اور جواب بھی آپ کو دے دیا ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے لیے اولاد کے حوالے سے, آپ وظائف کیجیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ مالک نے چاہا تو ضرور مہربانی ہوگی انشاءاللہ. جہاں پر اتنا عرصہ ہوا ہے اور ظاہر ہے جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر انسان بہت کچھ کرتا ہے, اور دعا کے لیے بھی اور دوا کے لیے بھی سارے معاملات ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو مالک نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور پروردگار آپ کے مقدر میں خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ. ماہ رجب کے حوالے سے ہماری ساتھ ساتھ گفتگو جاری ہے علامہ صاحب قبلہ سے, اور برکات سمیٹنے کا موقع میسر آتا ہے. الحمدللہ ہم سب کو پروردگار نے ایک مرتبہ پھر یہ مبارک ساعتیں, یہ گھڑیاں ہم سب کو عطا کی ہیں. اور پھر ولادت حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ, وہ بھی یقیناً جو ہے وہ انہی برکات کو سمیٹنے کا موقع بھی پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کر رکھا ہے. تو اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ گفتگو جاری ہے علامہ صاحب سے ہماری, ساتھ میں آپ لوگوں کی کالز اور آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کیے جا رہے ہیں. علامہ صاحب کنٹینیو کیجیے گا ماہ رجب کے حوالے سے, جیسے گفتگو آپ فرما رہے تھے. میں چاہوں گا کہ مزید اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. شکریہ سلطانی صاحب, انتہائی اہم چیز کی طرف آپ نے دوبارہ اشارہ کر دیا ہے جی. اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے, بے شک, اور ساتھ اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ بھی منسوب کیا ہے کہ رجب شہر اللہ, کہ رجب جو ہے وہ اس کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. بے شک. تو سامعین, جس مہینے کو اللہ پاک اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے اس کی فضیلت کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ رجب بھی نصیب فرمائے, آگے شعبان بھی نصیب فرمائے, ان برکت اور آگے رمضان کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں اس مہینے کے اندر چونکہ ہمارا یہ پروگرام استخارے کا ہے, جی. اور اس کے اندر اگر فضائل کی ہم بات کی جائے تو رجب کے اندر روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے, صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. پھر جیسے آپ نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت بھی ہے. پھر کریم آقا اللہ پاک نے دیکھیں اس مہینے کو جو اپنے ساتھ جوڑا ہے اس کے اندر خاص چیزیں دیکھیں کہ اللہ پاک نے اسی مہینے کے اندر ہم سب کے محبوب اور اپنے محبوب نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے پاس عرش پر بھی بلایا, یعنی معراج بھی آقا علیہ السلام کو اسی مہینہ کے اندر نصیب ہوئی ہے. ایک کالر ہے, ہم شامل کر رہے ہیں علامہ صاحب, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہیلو, السلام علیکم جی. میں نے پہلے بتایا نا آپ کو رشیدہ جو بابڑا ٹاؤن سے.
جی بتائیں, آپ سوال کریں, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ہیلو, آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال کیجئے گا. اچھا وعلیکم. وہ تو کوئی اور بولتے ہیں. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ذرا. اچھا بند کر. ہیلو, جی آپ بتائیے گا. ہلو. جی آپ سوال کریں, آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. اچھا سوال کروں, وہ بتاؤں میں آپ کو؟ جی بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بول رہی ہوں. ہلو. چلیں آپ دوبارہ سے کال کر لیجیے گا, پھر مزید رہنمائی کر دیں گے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو تھوڑی سی مہربانی آپ لوگ یہ کیا کریں کہ گھر میں سے کوئی اور ایسا شخص ہو جو مناسب طریقے سے بات کر سکے, وہ پروگرام میں بات کر لیا کریں, چونکہ ایک تو لائیو ہوتا ہے پروگرام, اور پھر اس طرح وقت کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے احباب مزید بھی جو ہے وہ لائیو کال کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر لائن کا ایشو ہو جاتا ہے, لائن بزی ہو جائے, تو اسی لیے تھوڑا سا آپ لوگ اس چیز کا خیال کیا کریں. اگر گھر میں کوئی اور فرد ہے, آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا شوہر ہے یا آپ کی بیٹی ہے, کوئی بھی جو مناسب بات کر سکے تو وہ بات کر لیں, تاکہ آپ کا جب تک سوال سمجھ میں نہیں آئے گا تو رہنمائی آپ کی نہیں ہو سکتی ہے, ہم تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. جی علامہ صاحب کنٹینیو کیجیے گا. قبلہ وہیں سے. رجب کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی, تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ رجب کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے, اور اسی مہینہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب تاجدار کائنات کو معراج بھی عطا کی ہے, اور بھی بہت سی اسی مہینہ کے اندر اپنی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کال ایک اور ہے علامہ صاحب, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں. ہاں میں نے کہا تھا نا رشیدہ جوید, میں نے پوچھنا ہے ان سے عمرہ کے لیے. ہیں عمرہ کے لیے کیا پوچھنا ہے؟ کہ جا سکتے ہیں؟ آپ نے خود جانا ہے؟ ہاں میں اور میرے بیٹے اور 2 بیٹیاں. اچھا, آپ نے نیت کر لی ہے جانے کی؟ ہاں بالکل, دیا ہوا بننا نشناسی کارڈ. اچھا. ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے جی. ہم ماجی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں ماجی, انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیر. پروگرام آپ دیکھیں. اور عمرے کے حوالے سے مطلب جو آپ نے سوال کیا, یہ ہمارے سادہ اور پرانے ایسے جو لوگ ہیں ہمارے بزرگ, ان کی ایک نشانی ہوتی ہے. اور عمرے کے حوالے سے استخارہ کیا ہم کریں گے اور کیا آپ کو بتائیں گے, یعنی یہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کا ایسا شرف ہے جو مالک سب کو عطا کرے, تو بہت بڑی سعادت ہے یقیناً. تو آپ نے خواہش کی ہے اور آپ نے اظہار کیا اور آپ نے نیت کر لی ہے, اس چیز کے لیے آپ جو بھی ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہے اس کا آپ اہتمام کر رہے ہیں, تو ضرور انشاءاللہ اس کریم آقا کی بارگاہ میں سے آپ کو بلاوا آئے گا اور آپ حاضری کے لیے جائیں گے. ہاں حاضری کے لیے اور حاضری کی لگن کے لیے, جستجو کے لیے اگر کچھ پڑھنے کے لیے ہے تو وہ علامہ صاحب انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے ضرور, تاکہ قرب الہی اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ محبتوں اور عقیدتوں کے جو سفر ہے اس کو سمیٹنے کا موقع اگر آپ کو مل سکے, تو اس کے لیے اگر کچھ ہے تو میرے خیال سے تو درود سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہو سکتا. لیکن اپنے انداز میں علامہ صاحب بھی کچھ بتانا چاہیں تو ضرور. علامہ صاحب آپ نے ٹھیک کہہ دیا کہ درود پاک سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح اترتے ہیں اور وہ سارا دن شام تک درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر 70,000 شام کو اترتے ہیں اور وہ صبح تک درود پاک پڑھتے ہیں. اور وہ جب اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے چلے جاتے ہیں تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بار بار بلایا جائے. تو یہاں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کر بھی اور اپنی اس آرزو کو اور جستجو کو وہ زندہ رکھنے کے لیے وہ درود پاک کی کثرت کرتے رہتے ہیں. بالکل. تو انشاءاللہ اماں جی ان کو اللہ پاک جلد جو ہے اپنے کعبۃ اللہ کی اور تاجدار کائنات کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. بس نیت ہو گئی ہے انشاءاللہ, تو اللہ پاک ان کی مدد بھی فرمائے گا, ضرور انشاءاللہ.
نیکسٹ کالر ہے جی, ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بلوچستان سے خیر محمد. بلوچستان سے خیر محمد. خیر محمد جی, خیر محمد صاحب فرمائیے. جی سر آپ سے بات ہوئی. جی مفتی صاحب معاملہ پوچھنا تھا. میں مطلب کہ خواب میں بار بار دیکھتا ہوں کہ میرا مطلب ایک رشتہ دار ہے, اس کی قبر میں 2 سانپ دیکھتا ہوں. میں نے 3 دفعہ مطلب کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. اچھا, کسی رشتہ دار کی قبر میں سانپ دیکھتے ہیں آپ؟ جی 2. اچھا ٹھیک ہے, ان کا نام کیا ہے؟ جی وہ ہمارے علاقے کے ہے, بابا جورو مطلب کہ میرا دادا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, وہ ابھی سلامت ہیں یعنی زندہ ہیں؟ وہ فوت ہو چکا ہے. مطلب میں خواب میں دیکھتا ہوں نا 3 دفعہ صبح کی نماز کی ٹائم میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی قبر میں 2 سانپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی میرے محترم. بہت شکریہ, آپ کی کال, آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے. اور سوال جو آپ نے کیا اپنے بارے میں کسی مطلب اپنے رشتہ دار قریبی کی جو خبر میں یوں سانپ کا دیکھنا, اور مطلب اصل میں تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ خواب کی تعبیر یا پھر یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں علامہ صاحب آپ کی. آپ جب آپ تو خواب کے بارے میں یہ بھی یہاں میں بات کرتا چلوں کہ خواب ایک حقیقت ہے, یعنی یہ کوئی بات خواب کا کوئی صرتاً انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر خواب کا انکار کریں گے تو جو قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف کا خواب اور دیگر انبیاء کے جو خواب ہیں وہ سارے قرآن کی زینت بنے ہیں, اور اگر آپ خواب کا کلیتاً انکار کرتے ہیں تو وہ کفر ہے. اس کو علماء نے لکھا ہے اسی طرح ہی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ سانپ وغیرہ کو وہ دیکھ رہے ہیں بار بار, تو ان کی جو تھوڑی مشکل والے معاملات ہیں وہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کر دیں اور خود ان کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مردوں پر قبر اور اس کی قبروں پہ جا کے یاسین کی تلاوت کرو. فرمایا اس کی وجہ سے اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا زندگی کے اندر, انسان ہے, انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, غلطی کا پتلا اس کو کہا گیا ہے, تو انسان ہونے کے ناطے اگر وہ زندگی کے اندر کوئی غلطی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے اور دکھایا بھی جا رہا ہے, تو چاہیے کہ ان کی طرف سے اب پچھلوں کا بھی حق بنتا ہے نا کہ وہ ان کو پڑھ کے بخشیں اور ان کے جو ہیں وہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے. کیونکہ حدیث شریف کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک مرنے والا جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ڈوب رہا ہے, جیسے اس کو پیچھے سے پڑھ کے اس کے احسال کرتے ہیں, اس کو بخشش کے لیے اللہ کے حضور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں, تو اللہ پاک اس کو جو ہے وہ سارے ایک کیفیت سے, ڈوبنے والی کیفیت سے جس کو وہ محسوس کرتا ہے اللہ پاک اس سے نکال لیتا ہے. تو اس کے لیے بہترین اور مجرب یہ ہے کہ وہ اس کی قبر پہ جائیں اور بآواز بلند سورہ یاسین کی تلاوت کریں, تو اللہ پاک انشاءاللہ کرم اور فضل فرمائے گا. اور دوسری تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سرہانے کی طرف وہ یہ سورہ بقرہ ہے, اس کا جو آخری رکوع ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہاں سے لے کر آخر تک, اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ حشر کی آخری آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ آخر تک, یہ پڑھے. اس جو بھی اس طرح کی کوئی تکلیف والا معاملہ ہوگا اللہ پاک رفع فرما دے گا. اور جو پڑھنے والا ہے کیونکہ وہ بآواز بلند پڑھے گا تو جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہ ساری قبر والوں کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم نازل فرمائے گا, اور پڑھنے والے کو بھی اللہ پاک سعادتیں عطا کرے گا انشاءاللہ. اس بھائی کے لیے بہترین یہ ہے کہ یہ کچھ ان بھائی کی طرف سے یہ جو ان کے دادا جان ہے جو فوت ہو گئے ان کے نام کو کچھ صدقہ و خیرات کر دیں اور ان کی قبر پہ جا کے یاسین کی تلاوت کریں, تو انشاءاللہ اللہ پاک جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے اندر آسانی پیدا فرمائے گا, اور امید ہے کہ اس طرح کا خواب کے اندر ان کو پھر بہتری والی چیز انشاءاللہ دکھائی جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. کالر ایک اور کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. چلے جی, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی, دوبارہ سے اگر ان کی کال مل جائے گی تو ہم انشاءاللہ ان سے ضرور بات کر لیں گے, اور جو بھی ان کا سوال ہوا تو ضرور سنا جائے گا انشاءاللہ. رہنمائی
جو ہے وہ فرما دی ہے علامہ صاحب نے ہمارے جو پہلے کالر تھے ان کے حوالے سے، یعنی ایک جو خواب تھا اور جو تعبیر کی صورت میں یعنی وہ جاننا چاہ رہے تھے، اور اللہ کریم اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. اور ایسے معاملات کو دیکھنا اور پھر اپنے گزرے ہوئے، خاص طور پر جس طرح علامہ صاحب نے حدیث مبارکہ کا بھی جو ہے وہ ریفرنس کوٹ کیا ساتھ میں، ایسے جاننے والوں میں سے، عزیز و قارب میں سے کسی کو دیکھ لینا تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر تو حسب توفیق کچھ احصال ثواب آپ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرنا چاہیے، اور باقی انشاءاللہ دعائے خیر ان کے لیے جاری ہونی چاہیے. کالر ہیں ہمارے ساتھ، نیکسٹ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں جی؟ کہاں سے؟ میں محمد جاوید گل کردا جی فیصل آباد تو. محمد جاوید صاحب فیصل آباد سے. جی جاوید صاحب. ہاں جی، کاروبار دے معاملے چ جی کاروبار نہ مجھے کوئی 4-5 مہینے تو میں فارغ پھر رہا، کوئی سمجھ نہیں لگتی کس طرح. اللہ کریم خیر کرے. والدہ کا نام کیا آپ کی جاوید صاحب؟ مقبولہ بی بی جی. کوئی کام، کوئی کاروبار یعنی کوئی ہنر جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں جی، راجگیری ٹھیکیداری کردا تھا جی. ہوں ٹھیکیداری کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، چلے میرے محترم، ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. بہت شکریہ جاوید صاحب. کاروباری حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ 5-6 ماہ سے بالکل فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے اور ہنر جانتے ہیں، رکھتے ہیں، یعنی ٹھیکیداری اور یہ کنسٹرکشن وغیرہ کے سارے معاملات کو جانتے ہیں. حالات کے حوالے سے اگر اوور آل بات کی جائے تو یقیناً لوگ مسائل کا شکار ہیں، پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ رہنمائی علامہ صاحب آپ کی کریں گے. آپ اپنا جواب سن لیجئے، آپ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے اور کیا وظائف ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. جی علامہ صاحب. بھائی جوید صاحب نے اپنے کاروباری حالات کے لیے اور پریشانی کا اظہار کیا ہے. موجودہ دور کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ مہنگائی اور دیگر انسان کی ضروریات اس حد تک زیادہ ہو گئی ہیں کہ معاشی طور پہ وہ بڑا ایک پریشانی کا شکار ہے. اب جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کو چاہیے کہ ایک تو وہ نماز کی پابندی کریں. یہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے معاملات کے اندر اللہ برکتیں رکھ دیتا ہے، اور جو اس طرح نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس طرح اللہ پاک اس کے معاملات کے اندر بھی بہتری والا معاملہ نہیں رہتا اور برکتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک تو بھائی جوید کو چاہیے کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے سارے گھر والے، ان کی اگر بیوی ہیں، بچے ہیں، سب کو تاکید کریں جن کے اوپر نماز فرض ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں. تو انشاءاللہ یہ جو کاروباری مشکلیں ہیں وہ آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی. اور ساتھ اگر وہ سورہ جو نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو اگر سارے احباب نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں جتنے بھی فیملی کے احباب ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کی معاشی جو مشکلات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا تو اللہ پاک اس کے اندر انشاءاللہ برکت عطا کر دے گا. اور جو وہ کاروبار کر رہے ہیں، اگر کاروبار ان کا شروع ہے اور وہاں سے نفع نہیں پہنچ رہا تو جب اپنے کاروبار والی جگہ پہ جائیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے کام کا آغاز کریں اور کوشش کریں کہ صبح جب کام کا آغاز ہو تو وضو کی حالت کے اندر ہو، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کام والی جگہ پہ جا کے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کو اگر وہ پڑھتے رہیں، روٹین کے اندر بھی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کا جو وہ رزق والا مسئلہ ہے اور کاروبار کی پریشانی والا مسئلہ ہے یا کاروبار نہیں چل رہا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بہتری کی طرف لے جائے گا اور اس کا کام چل پڑے گا. لیکن بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کی گرفت ہو رہی ہوتی ہے، وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی طہارت کا خیال نہیں کر رہا ہوتا، تو جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو پہلے تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی کہا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو مالک کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کو منانے کی کوشش کریں، اس کی عبادت کا حق ادا کریں. پھر اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا نا کہ اللہ یرزق من یشاء، کہ اللہ ہے وہ ہر کسی کو رزق دینے والا ہے. تو رزق کا مالک اللہ پاک نے کسی عام انسان کو نہیں بنایا، بے شک کسی کے مطلب اس کی طاقت اور اس کی جو ہاتھ کے اندر نہیں رکھا، اللہ پاک نے اس کو اپنے حساب منسوب کیا. تو جب بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو منائے گا، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ
پھر اس معاملات نماز کی وجہ سے، اس کی طہارت کی وجہ سے، اس کے وضو کی وجہ سے اور اللہ کے نام سے جب وہ کام شروع کرے گا تو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے کاروبار کے اندر انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس کا بھی وہ چلتے پھرتے جو ہے نا وہ ورد کیا کرے، یا رزاقو یا رزاقو. تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے کاروبار کے اندر بھی اور رزق کے اندر بھی اللہ پاک جو ہے وہ برکتیں پیدا کر دے گا انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ رہنمائی علامہ صاحب قبلہ نے آپ کی کر دی ہے جی. جو آپ نے سوال کیا اپنے بارے میں کاروباری حوالے سے، انشاءاللہ مالک نے چاہا تو ضرور معاملات میں بہتری آئے گی. وظائف بھی کیجیے گا، دعا بھی کریں، اور نماز کی پابندی یعنی پابندی صوم و صلات کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے یہ ساری چیزیں جاننا اور کرنا. احباب ہم سے سوال کرتے ہیں اور چیزیں پوچھتے ہیں، سوالات کے بعد جوابات ان کو دیے جاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ان کی، اور اس کے بعد پھر وظائف بھی ان لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. وظائف کی ایک تو جو ہے وہ پابندی نہیں ہوتی ہے روٹین کے ساتھ، اور پھر دوسرا نماز کی پابندی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. تو کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی اس حوالے سے برکات کے لیے اور جو بھی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہو یا وظائف کسی بھی صورت میں ہو، وہ تب تک مجرب نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، مکمل روحانیت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں. یقیناً جو ہے وہ پنجگانہ نماز کے ساتھ جھکنا، اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا، التجا کرنا، یہ سارے معاملات بہت زیادہ اس چیز کے حوالے سے ضروری ہوتے ہیں. مومن کے لیے تو خیر جو 5 وقت کی نماز کی صدا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، وہ ویسے ہی فرض ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی پریشانی کا معاملہ ہو، جب کبھی مسائل ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم بھاگتے ہیں، تو پھر ہم دوڑتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، التجا کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو اور کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ آنے والے ایسے وقت سے پہلے، تمام معاملات سے پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے اور جو ہے وہ التجا کی جائے، گزارشات کی جائیں، اور سبھی اس بارگاہ میں اپنے دل کا حال بتایا جائے. مالک کائنات اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. ہم سب کچھ ماہ رجب کے حوالے سے اگر برکت کے لیے وظائف ہیں تو وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے احباب کو بتائے جائیں، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی ہو سکے. بالکل، آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات کی ہے کہ رجب کے اندر خاص وظائف تو ہیں، لیکن میں 2 نوافل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اگر سننے والے اس کے اوپر عمل کر لیں، جتنے ہمیں پروگرامز کے اندر کالیں موصول ہوئی ہیں، یا جو چاہتا ہے کہ ہمارے دل کی حاجت پوری ہو جائے، دل کی دعا پوری ہو جائے، تو رجب کے اندر ابھی اس کے 2-3 جمعہ باقی ہیں. تو شب جمعہ یا جمعہ کے دن اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور ان 2 رکعت نوافل کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر سورہ حشر کا آخری رکوع جو ہے هو اللہ الذی، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کی برکت کی وجہ سے اور ایک شب جمعہ یا جمعہ کے دن کی برکت سے ان 2 نوافل کے بعد وہ جو دعا مانگے گا، وہ جو حاجت اللہ کے حضور پیش کرے گا، کوئی مشکل کے لیے اللہ کے حضور مطلب مشکل کی آسانی کے لیے سوال کرے گا، تو فرمایا ایک رجب کی برکت سے اور ایک 2 ان نوافل کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا، اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا. اسی طرح رجب کا آغاز ہے، اب 12-13 رجب ہو چکی ہے، تو رجب کے اندر 4 نوافل کوئی اگر اس طرح پڑھ لے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، ان کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اور اگلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس، ان کو 3 مرتبہ پڑھ لے. اس طرح 2 کر کے پڑھے، اور ہر 2 نفلوں کے بعد چوتھا کلمہ جو کلمہ توحید بھی ہے اس کو پڑھ لے 70 مرتبہ، اور درود پاک کو 70 مرتبہ پڑھ لے. تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی تمام مشکلات آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی. اگر کوئی بیماری ہے
تو اللہ پاک اس سے بھی اس کو شفا یابی عطا کر دے گا اور اس کو کثرت رزق اللہ پاک عطا کر دے گا. تو 2 قسم کے میں نے نوافل بتائے ہیں, یعنی یہ 4 جو ہیں وہ 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں, اور رجب کے کسی بھی دن کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں. اور دوسرے جو نوافل ہیں وہ 2 ہی ان کا حدیث شریف کے اندر تذکرہ ملتا ہے, اور وہ جمعہ کے دن کا ہے. تو جمعے ابھی 2-3 باقی ہیں, جس کو جو مشکل ہو, کوئی حاجت ہو, کوئی تکلیف ہو, تو وہ ان نوافل کو ضرور پڑھے. اور اس کے بعد اپنے لیے انسان کم از کم یہ جو دعا ہے نا, اس کے بارے میں بھی فرمایا الدعاء مخ العبادہ, جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے, اور دعا کو عین عبادت بھی کہا گیا ہے. تو فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر لے, نماز اور روزے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا کرے, تو اس کی دعا اللہ پاک ضرور اس کے حق کے اندر قبول فرمائے گا. اور روزے کی بات آئی تو دیگر وظائف کے ساتھ رجب کے اندر روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, رجب کا ایک روزہ جو ہے وہ باقی سال کے ایک ماہ کے برابر ہے. فرمایا اگر کسی نے 1 روزہ رکھا اس کو 1 ماہ کے روزوں کا برابر اجر اور ثواب مل جائے گا. اور فرمایا اگر کسی نے 3 رکھے تو فرمایا گویا ایسا ہے کہ جس نے سال بھر جو ہے وہ اللہ کے حضور حالت روزہ کے اندر گزار دی ہے. تو اس لیے پورا مہینہ جو ہے وہ چونکہ اللہ پاک نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, اور اس کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب رجب داخل ہوا تو صحابہ کو دعا بھی سکھائی. تو بہت ساری فضیلتیں الحمدللہ اس 1 مہینہ کے اندر ہمیں نصیب ہو گئی ہیں. تو اللہ پاک کے حضور انسان کو تو اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا. اور اس بندے کے حق کے اندر بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو کسی وقت اگر خوشحالی نہیں مل رہی, کہیں تھوڑی سی تنگی ہے, تو اس کو یہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ شاید ساری یہ تنگی میرے لیے ہی ہے, ساری مصیبت میرے لیے ہی ہے, شکوہ زبان پہ اس کی آ جاتا ہے. لیکن اللہ پاک تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے. وہ تو کہتا ہے کہ انسان یہ خوشحالی کہ تیرا کام ہے خوشحالی کے دنوں میں بھی مجھے یاد رکھ, اور جب کوئی اس طرح کی تکلیف والا معاملہ ہو پھر بھی صبر کا دامن جو ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب وہ صبر کاروبار کے اندر اگر نقصان ہو رہا تب بھی صبر ضروری ہے. کوئی بیماری آ گئی ہے, وہ کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وہ شفا بھی وہی دینے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو مالک کی طرف سے ہیں, بس انسان کو استقامت کے ساتھ چلنا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. تو انشاءاللہ پھر کوئی بظاہر تکلیف جو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے, اگر انسان ثابت قدم رہے گا تو پھر اللہ پاک اس تکلیف کو بھی دور فرما دے گا. اور دیکھیں انبیاء کی سیرتیں ساری ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ان کو اتنے بڑے مقام عطا کیے ہیں اپنے انبیاء کے صفوں کے اندر اور رسولوں کی صفوں کے اندر ان کو داخل کیا ہے, تو انہوں نے بڑی بڑی مشکلات کو جھیلا ہے, برداشت کیا ہے. حضرت یوسف کو اگر مقام ملا تو دیکھیں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. زکریہ کو اگر بڑھاپے کے اندر اولاد ملی تو ساری عمر تو انہوں نے اللہ کی رضا کے اندر گزار دی بغیر اولاد کے. حضرت ایوب کا دیکھ لیں کہ ساری عمر کا ایک بیشتر حصہ 17-18 سال انہوں نے حالت بیماری کے اندر گزار دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا اور معراج عطا کی, تو یہ مکہ کی کٹھن جو مشکلیں تھیں, کفار کی طرف سے جو زیادتیاں تھیں اور آپ کو تکلیف دینا تھا, یہی تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر اجر اور انعام کے طور پہ اپنی معراج کروا دی. تو اس لیے انسان کو بھی کسی لمحہ کسی گھڑی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. توکل اس کی ذات پہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے, بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ تو کہتا ہے قرآن کے اندر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ عزت اور ذلت یہ اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے, جس کو چاہتا ہے. اب ہم نے تھوڑا سا تقسیم کر دی, جس کے پاس مال زیادہ وہ عزت والا ہے, اور جو تھوڑا سا کمر پرسی کا عالم ہے, مالی تنگی ہے, تو وہ ذلت کا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہی رزق دینے والا ہے, وہی جو ہے بندے کو صحت دینے والا ہے,
اور اس کے لیے ایک نماز ہے اور دوسرا قرآن ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، پھر اللہ پاک اس کے اوپر اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی طرف سے برکات کا ایسی بارش فرمائے گا کہ اس کی توجہ پھر کسی اور جانب مبذول نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پاک ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے قدم قدم پر بندے کے لیے آسانی کے لیے اس کو خود طریقے بتاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ایسی مشکلات ہو، یا قاضی الحاجات کہہ کے مجھے پکارا جائے، کیا حاجات کو پورا کرنے والے، یہ کہہ کے دعا کر تو انشاءاللہ میں اس کی حاجات کو پورا کر دوں گا۔ پھر یا مسبب الاسباب کہہ کے مجھے پکارا جائے تو فرمایا اس کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دوں گا۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی طرف آئے تو اس کی انشاءاللہ ساری مشکلیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں انشاءاللہ اللہ پاک وہ ہے وہ دور فرما دے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ۔ ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اور یقیناً آج کے ہمارے پروگرامز میں جو ہے وہ جو کالز شامل کی گئیں، سوالات کیے گئے، اور یقیناً ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب آپ کی رہنمائی بھی علامہ صاحب قبلہ نے فرمائی، اور ہماری کوشش یہ ہوئی کہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ اور چونکہ جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور علامہ صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں سے جیسے خاص ماشاءاللہ آپ نے بتایا، تو یہ ایک مومن کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ مالک نے یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ ماہ مبارک یہ ہم سب کو ساتھ عطا کی ہیں۔ جس قدر ہمیں برکات سمیٹنے کا موقع میسر آتا ہے اس کریم آقا کی بارگاہ میں اور مالک دو جہاں کی بارگاہ میں اللہ والوں کا فیض ملتا ہے، آقا کریم کی آل کا، حضور کے اصحاب کا، یہ تمام چیزیں یقیناً مومن کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے ان تمام ایام میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں اور گرہ آزاری کی جائے، اپنے رب سے مانگا جائے، اپنے رب سے سوال کیا جائے، اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، ارد گرد کے احباب سے پیار اور محبت سے پیش آیا جائے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہے تو وہ معاملات کو بھی ختم کرتے ہوئے، دور کرتے ہوئے، تاکہ آنے والے جو مزید خوبصورت دن ہیں، یعنی جو رجب کے بعد شعبان المعظم کی پرنور ساتھ ہیں اور پھر رمضان کریم ہوگا، جو سب کو ملانے کا ایک خاص موقع ہم سب کو میسر آتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے، تو ہمیں چاہیے کہ آنے والے ان تمام دنوں سے پہلے ان ایام سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس قدر تیار کریں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جب کبھی بھی کچھ مانگیں، ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے آقا و مولا اور ہمارے پروردگار عالم کی بارگاہ سے کرم نوازیاں، رحمتوں کی بارشیں ہر دم ہم پر برستی رہیں۔ اور ویسے تو ہر دم ہی برستی ہیں اور ہماری جانب سے ہی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری جانب سے غفلت ہوتی ہے کہ ہم اپنا وقت کسی اور معاملات میں صرف کرتے ہیں، جو معاملات اس کی کرم نوازی کا خاص جو وقت ہوتے ہیں، جو خاص لمحات ہوتے ہیں، جو ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی معاملات زندگی میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم خاص جو وقت ہیں، ایام ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ نے خاص کرم نوازی جن پر اپنی فرمائی ہوتی ہے وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ مالک کائنات اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب بس پہنچ چکا ہے، اور آپ سے انشاءاللہ ہماری ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پروگرام کے آخر میں ہر روز دعا کی جیسے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں دعا میں، آج بھی انشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم، یہ خوبصورت مجلس سجی استخارہ کا یہ پروگرام کوہ نور چینل پہ سجا مولا، اس کو تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کی خدمت کے لیے سجایا گیا، اس کو قبول فرما مولا۔ سننے والے جنہوں نے جو
اپنی مشکلات کا ذکر کیا، جو جو دعا کے لیے کہا گیا، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کے لیے آسانی والے معاملات فرما۔ اس چینل کے اوپر، کوہ نور کی پوری ٹیم کے اوپر، میزبان اور جو جو اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، مولا سب کو اوپر اپنا کرم اور فضل فرما، سب کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی سنت کا احیاء کرنے اور سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے جان، مال، اولاد میں مولا برکت عطا فرما، سب کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرما۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔